तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मुझे खुशी है कि हम एक साथ मिलकर आस्तर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हम इस किताब के चौथे बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 7वीं आयत से आगाज़ दोबारा करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि ये किताब अगरचे यहूदी लोगों के गुलामी में रहने और यहूदा की सरजमीन पर वापस न आने के बारे में बात करती है, लेकिन खुदा की नजरें उन पर लगी हुई थीं और इलाही परवरदिगारी ने उनकी पैरवी की और उनकी हिफाजत की। यहाँ तक के ताकत और इख्तियार रखने वाले शरीरों ने भी साजिशें की। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा। भाई फयाज खुशामदेद, भाई इफ्राहिम खुशामदेद, बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। भाई फयाज, सबसे पहले मैं चौथे बाब की पहली 7 आयत को पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जब मर्दुकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दुकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सूबे में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोज़ा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बहुतेरे टाट पहने राख में पड़ गए। और आस्तर की सहेलियों और उसके ख्वाजा सराओं ने आकर उसे खबर दी। तब मलका बहुत गमगीन हुई। उसने कपड़े भेजे कि मर्दकी को पहनाएं और टाट उस पर से उतार लें, पर उसने उनको ना लिया। तब आस्तर ने बादशाह के ख्वाजा सराओं में से हताक को, जिसे उसने आस्तर के पास हाजिर रहने को मुकर्रर किया था, बुलवाया और उसे ताकीद की कि मर्दुकी के पास जाकर दरियाफ्त करे कि ये क्या बात है और किस सबब से है। सो हताक निकलकर शहर के चौक में जो बादशाह के फाटक के सामने था मर्दुकी के पास गया। तब मर्दुकी ने अपनी पूरी सरगुज़िश्त और रुपए की वो ठीक रकम उसे बताई जिसे हामान ने यहूदियों को हलाक करने के लिए बादशाह के खजानों में दाखिल करने का वादा किया था। हम मर्दुकी के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि उसने क्या किया। यहाँ यहूदियों का रद्द अमल है कि उन्होंने क्या किया। मैं आपसे आस्तर के रद्द अमल के बारे में जानना और उस पर आपका तबसरा चाहूंगा। लिहाजा मलका बहुत गमगीन हुई। वो अभी तक यहूदियों को तबाह करने के इस फैसले या फरमान के बारे में नहीं जानती थी। वो सिर्फ ये जानकर परेशान हुई कि उसका कजन, जिसने उसे पाला और जो उसके बाप की तरह है, वो इस मसले से दो चार है। उसने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहना है और वो शहर के बीच महल के आगे चल रहा है। लिहाजा उसे उस पर रहम आया। मगर मैं कहूंगा कि उसका कजन मर्तकी उसके बाप की तरह है। उसे महसूस हुआ कि वो उसकी मकरूज है। उसने उसे पाला है और उसे पाला है। वो उसे मसले से निकालना चाहती थी और वो उसे टाट की बजाय कपड़े भेजकर उसका मसला हल करना चाहती थी। और उसने सोचा कि सारा मसला कपड़े पहनने का है, बजाय इसके कि जो उसने फाड़े थे। लेकिन मसला इससे बढ़कर था जो वो नहीं जानती थी। और बिलाशुबा हम इसमें एक बहुत अच्छी अलामत को देखते हैं कि बाज़-औक़ात हम नए कपड़े पहनकर अपने मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। हम इस मसले को छुपाना चाहते हैं, लेकिन मसला बहुत गहरा है जो बागे अदन से शुरू हुआ। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, वो मसले को हल करना चाहते थे और खुदावंद आया और वो खौफजदा हुए। लिहाजा उन्होंने खुद को छुपाया। उन्होंने दरख्त के पत्तों से खुद को छुपाया और दरख्त के पत्ते ठीक तरह नहीं छुपा सकते थे। मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। लिहाजा दरख्त के पत्ते ठीक तरह नहीं छुपा सके। और खुदा से डरने का मतलब यह है कि खुदा और मेरे दरमियान ताल्लुक टूट गया है। और जिस दिन आदम और हवा ने दरख्त के इन पत्तों से कपड़े ईजाद किए, तब से इंसान अपने मसलों को हल करने के लिए, या फिर मैं कहूंगा कि दूसरों के लिए कपड़े ईजाद करता रहता है। ऐसे कपड़े जिन्हें मजहब कहा जाता है, जिनका मजहबी होना, रसूमात और कवानीन होना, और ऐसे कपड़े भी हैं जिन्हें ज़ाब्ता इखलाक कहा जाता है। और ऐसे कपड़े भी हैं जिनको कहा जाता है कि हम अंदरूनी मसाइल को हल किए बगैर अच्छे काम करते हैं। लिहाजा आस्तर मर्दकी के साथ ऐसा करना चाहती थी कि उसे नए कपड़े देकर मसले का हल करना चाहती थी, लेकिन उसने बताया कि मसला ज्यादा पेचीदा है और नए कपड़े पहनने से मसला हल नहीं होगा। इसलिए उसने नए कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। चुनांचे उसने कासिद को इस हुक्मनामे के साथ भेजा जिसको आस्तर ने कपड़े देकर भेजा, क्योंकि उसने खबर नहीं दी।
ایک بہت ہی سنگین مسئلہ تمہارے سب لوگوں کو تباہ کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ جب اس نے اسے حکم نامہ بھیجا تو وہ جان گئے کہ مسئلہ اس سے زیادہ گہرا اور صرف کپڑے بدلنے کا نہیں ہے۔ صحیح، تو آپ ہمیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے سامنے اپنی حیثیت کو ظاہر کریں اور خدا کے سامنے کسی بھی قسم کی جھوٹی خوبصورتی سے خود کو نہ بنائیں، نہ مذہب سے، نہ سائنس سے، نہ دولت سے، نہ کوشش سے۔ واحد دروازہ خدا کے سامنے حیثیت کا اقرار کرنا اور حیثیت کو ظاہر کرنا مجھے ہے۔ اس سے ایک شخص یاد آتا ہے جس کے پاس پرتعش کپڑے تھے، جس کے بارے میں اس نے ہمیں فلپیوں 3 میں بتایا، اگر کسی کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے کپڑوں کی بات کی اور اس کے بارے میں ظاہر کیا، لیکن جب وہ جان گیا کہ یہ سب کچھ اسے فائدہ نہیں دے گا تو اس نے اسے اس طرح پھینک دیا جیسے جی، برکمائی بالکل۔ نے، اور وہ مسیح کے پاس گیا گویا وہ اسے بتا رہا تھا، میں ننگا تیرے پاس آ رہا ہوں، مجھے ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں، تاکہ تو اور تیرا کام مجھے ڈھانپ لے اور تیری صداقت مجھے ڈھانپ لے۔ بھائی افراہیم اس کہانی کے واقعات اور اسی طرح اس کے کردار ہم سے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرا مطلب یہودی اور ان کا ایک دشمن ہے۔ میں آپ سے ان پیشن گوئی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ان واقعات سے آخری وقت تک نکل سکتے ہیں جن کا تعلق بنی اسرائیل یا پرانے لوگوں سے ہے۔ نبوتی کلام سے کیا مراد ہے؟ نبوتی کلام کی 2 تکمیلیں ہیں، ایک لفظی تاریخی تکمیل جو واقعات کے دوران یا نبوتی ان کے وقت کے دوران، اور دوسری نبوتی تکمیل ہے جو کلیسیا صدوق کے بعد ہوئی، کیونکہ پیش گوئی کے بیان کا کلیسیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ یہ آسمانی نظام ہے اور ہمارے پاس یہ کہانی ہے۔ اس کے واقعات تاریخ میں ایک بار رونما ہوئے، لیکن کلیسیائی صدوق کے بعد اس کا ایک بار پھر حوالہ ہے اور پیش گوئی کی لکیر ہے۔ کم از کم ہمارے پاس اس کہانی کے کردار ہیں، مثلاً حامان، اخویریس اور مردکی۔ لہذا حامان ایک بہت شریر آدمی ہے جو کسی ایسے شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو کلیسیائی صدوق کے بعد ظاہر ہوگا۔ شاید وہ آج تیار ہو رہا ہے، جس میں شرارت کی تمام طاقتیں اور چلاکیاں اور دھوکہ دہی اور تعبیریں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ جھوٹا نبی کہتا ہے۔ جہاں تک بادشاہ اخویریس کا تعلق ہے، وہ حکمرانی کے اختیار کی نمائندگی کرتا ہے جو کلیسیائی سعود کے بعد آنے والی دونوں میں سے کسی اور بدکار کا ہو، جیسے کہ کلام سمندر سے نکلنے والا حیوان کہتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس 2 افراد ہیں جو 2 حیوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، حامان جو مذہبی حیوان کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرا اخویریس جو سپاہی حیوان کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ سب سے پہلے خدا کے لوگوں کے خلاف ہوں خدا گے۔ کے لوگ یعنی قدیم لوگ، وہ یہودی ہیں، یہودی لوگ ہیں کہ خدا نے وعدے کیے ہیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے۔ لہٰذا خداوند تمام زمانوں اور تمام معلومات میں اپنے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس کے قدیم لوگ یعنی بنی اسرائیلی، اس کے پرانے لوگ، اس کے زمینی لوگ، نہ کہ کلیسیا، لیکن خدا کے ساتھ یہ رشتہ کلیسیا سعود کے بعد دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ بدکار آدمی جو جھوٹا نبی ہے، جس کی نمائندگی حامان نے کی ہے، وہ بھی اپنے لیے پرستش اور سجدہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور سیاسی یا رومی حیوان کی طاقت شیطان کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایسے وفادار لوگ ہیں جو کہ شیطان اور حیوان اور انسان کی پرستش کرنے سے انکار کر دیں گے، جیسے مردکی نے شریر حامان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک وفادار بقیہ ہوگا، اور خدا کے پاس ہر زمانے اور ہر نظام میں اور ہر ملک اور ریاست اور ہر شہر اور ہر بر اعظم اب سے لے کر اور انتظامات کے اختتام تک وفادار لوگ باقی ہیں۔ وہاں ایک وفادار بقیہ ہوگا جو اس آدمی کے سامنے جھکنے سے انکار کرے گا۔ جو حیوان ہے اس کا مقصد یا تو ظلم ہوگا یا تو مصیبت یا قتل آنے والے دنوں میں ایسا ہی ہوگا۔ لیکن میں ایک تبصرے کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس برائی کا اختتام، اگر ہم مکاشفہ 19ویں باب پر جائیں، ہم دیکھیں گے کہ خداوند اور ان 2 افراد کو پکڑے گا جن کی نمائندگی حامان اور اخویریس نے کی، اور بغیر عدالت کیے گندھک سے جلتی ہوئی آگ کی جھیل میں زندہ پھینک دیے جائیں گے۔
اور بچائے گا، کیونکہ ان کی برائی پوری دنیا کو دکھائی جائے گی۔ لہٰذا یہ ظاہر ہے کہ واقعات بہت ملتے جلتے ہیں، کیونکہ بات خدا کے کلام میں واضح ہے، پیشن گوئی واضح ہے۔ اور اب آپ کی معلومات کے لیے ہم بھی ابھی ان واقعات کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے جب ہم بھی خدا کے کلام کی کسی بھی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک پیش گوئی کی لکیر ہے۔ اور جو بھی اس موضوع کے بارے میں گہرائی سے جاننا چاہتا ہے، ہم نے پچھلی ایک ساتھ میں دانیل کے 70 ہفتوں کے بارے میں بات کی ہے، اور ہم نے اپنی ویب سائٹ پر ایک وقت کا نقشہ پیش کیا تھا جسے دانیل کے 70 ہفتے کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق غیر قوموں کے زمانوں سے بھی ہے جب یہ واقعات رونما ہوں گے، اور یہ ٹائم لائن اپنے انجام کو کیسے پہنچے گی جب مسیح آئے گا اور دنیا پر حکومت کرے گا۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ درد کے بارے میں ہمارا رد عمل پر ایک سوال ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں مردکی نے ٹاٹ پہنا اور شہر کے بیچ میں کھڑا ہو کر چلانے لگا، لیکن دوسری کہانیوں میں جیسا کہ شونمی عورت جب ایک مشکل صورتحال سے گزری تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ نیز ایوب نے سوال کیا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں، اور اس نے سکون سے درد کو قبول کیا۔ لہٰذا مجھے کب خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے؟ ڈاکٹر فیاض، مجھے کب قبول کرنا چاہیے اور میں خود منظر کے لیے کب دعا مانگوں؟ کسی بھی مسیحی ایماندار کے اندر کچھ چیزیں متضاد معلوم ہوتی ہیں۔ مسیحی ایمان تضادات کو جمع کرتا ہے۔ دراصل کمزوری کے ساتھ طاقت اور خوشی کے ساتھ غم۔ یہ کیسے ہے؟ یہ انسانی کمزور ہستی ہے جو اپنا اظہار کرتی ہے، جو محسوس کرتا ہے کہ وہ چھوٹا ہے، وہ مشکل کا سامنا نہیں کر پاتا۔ اسے درد محسوس کرنے اور خوف محسوس کرنے کا حق ہے، اور اسی کو بائبل مقدس کمزوریاں کہتی ہے۔ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد، اور میں کہوں گا کہ کمزوریاں گناہ نہیں ہیں۔ کمزوریاں انسانی ہستی ہے جو دکھ محسوس کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایمان کا جوہر اور نئی فطرت ابھرتی ہے، اور ایماندار کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے جب وہ ایک غم سے گزر رہا ہوتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ابراہم نے پرواہ نہیں کی جب خداوند نے اسے بتایا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا اور جس سے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوکھنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ وہ غمگین نہیں تھا، ایمان ہی سے ابراہم نے آزمائش کے وقت اسے آزمایا نظر گیا۔ گزرانا، لیکن اس کے ایمان نے اسے ابھارا کہ وہ اسے قربان گاہ پر چڑھائے اور نہ ڈرے۔ کیا یہ جذبات متضاد ہیں؟ دراصل یہ صورتحال ہے، اور جب پالوس رسول نے نہیں کہا غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، غمگین ہوتے ہوئے خوش کیسے؟ غمگین ہوں لیکن خوش ہوں کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ خداوند آخرکار اپنا کلام کہے گا اور مجھے اس سے نکال دے گا۔ لہٰذا مسیحی ایمان عجیب و غریب لگتا ہے جس میں تضاد جمع ہے، اور میں اپنی کمزوریاں محسوس کرتا ہوں۔ یہ بہت سخت ہے، لیکن میں اپنے آپ کو خداوند پر، بس خداوند پر پھینک دیتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اور اس میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور تمام حالات میں اس طاقت کے مطابق رد عمل کر سکتا ہوں جو مجھ میں کام کر رہی ہے، اور میں اپنی کمزوری کے باوجود مسئلوں کا سامنا کر سکتا ہوں جو روح القدس اور مسیح مجھے عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ایماندار کے اندر یہ تضادات ہیں۔ صحیح، اور ہم سردار کاہن کے طور پر خداوند کے کردار کو نظر انداز نہیں کرتے جو آزمائش اور مشکل حالات میں ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، اور کس طرح وہ کلام کے وسیلے تھکے ماندے کی مدد کرتا ہے، مضبوط کرتا، بچاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ وہ سب کچھ جو روح القدس ہم میں مسیح کے ذریعے سردار کاہن کے طور پر کر سکتا ہے۔ جی، میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ لہذا ڈاکٹر فیاض نے ہمیں پچھلی قسط میں یہ بتایا تھا کہ ایماندار سپرمین نہیں ہوتا ہے، وہ آزمائش کے وقت کمزوری، ٹوٹ پھوٹ اور رونے کا شکار ہوتا ہے، لیکن سردار کاہن کے طور پر مسیح کی پیروکاری اور خداوند کی شنمیت جیسی عورت کی مدد کرنا جس کا بیٹا مر گیا تھا، اور قدرتی طور پر اس کا دل اپنے بیٹے کے لیے ترس رہا تھا، لیکن یہ سکون سے صحیح۔ بھری ہوئی تھی۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالا تر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض نے ہمیں پچھلی قسط میں یہ بھی بتایا تھا کہ ایماندار سپرمین نہیں ہوتا، وہ آزمائش کے وقت ٹوٹ پھوٹ اور رونے کا شکار ہوتا ہے، لیکن سردار کاہن کے طور پر مسیح کی پروردگاری اور خداوند کی شونمیت جیسی عورت کی مدد کرنا جس کا بیٹا مر گیا اور اس کا دل اپنے بیٹے کے لیے ترس رہا تھا، لیکن یہ سکون سے بھری ہوئی تھی۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح میں محفوظ رکھے۔ بھائی افراہیم، میں 9ویں آیت میں سے
آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ چنانچہ ہتاک نے آ کر آستر کو مردکی کی باتیں کہہ سنائیں۔ تب آستر ہتاک سے بات کرنے لگی اور اسے مردکی کے لیے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے، اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے، سوا اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے۔ بھائی، میں اس قانون پر آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں۔ جو کوئی بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے وہ مارا جائے، سوا اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے۔ اس قانون کا تصور یہ تھا کہ مادی فارس کے بادشاہوں نے اسے اپنی حفاظت کے لیے قتل سے بچانے کے لیے بنایا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ کی بیوی کو بھی بادشاہ کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس کے محض اور مقررہ اوقات کے، اور اگر وہ کسی اور وقت بادشاہ کے پاس جاتی اور وہ سونے کا عصا اس کے سامنے نہ اٹھاتا تو ملکہ خطرے میں پڑ جاتی تھی، جیسا کہ باہر کھڑا جلاد داخل ہونے والے کو مار ڈالتا تھا۔ لہذا آستر نے کہا کہ یہ مقررہ وقت نہیں ہے جب وہ بادشاہ کے پاس اندر داخل ہو، اسی لیے اس نے اپنی زندگی خطرے اور موت سے دوچار کیا، لیکن یہ ایک سنجیدہ معاملہ تھا۔ یہ صرف اس کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ پوری قوم کا مسئلہ تھا۔ لہٰذا آپ دونوں مجھے بتائیں کہ اگر بادشاہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کو اپنے پاس آنے سے روکے اور داخل ہونے کی شرط یہ ہو کہ سونے کا عصا اس شخص کی طرف اٹھائے، لہٰذا مجھے خدا کے اور اس تخت کے قریب آنے کے بارے میں بتائیں، ہمیں کب اجازت ہے اور ہمیں کب اجازت نہیں، اور وہ سونے کا عصا کیا ہے جو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے؟ ہم اس سنہری عصا کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو اب ہمارے لیے موجود ہے۔ ہمارے سامنے کوئی سنہری عصا نہیں، یعنی داخل ہونے کا کوئی مقرر وقت نہیں، اور ایسا وقت نہیں ہے جس میں ہم داخل نہ ہو سکیں۔ لہٰذا یسوع مسیح ہمارے پیش رو کے طور پر پاک ترین مقام میں داخل ہوا اور دروازہ کھول دیا، جیسا کہ عبرانیوں 10:19 میں لکھا ہے، پس اے بھائیو، چونکہ خون کے سبب ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، ہر وقت اور ہمیشہ بغیر کسی پابندی یا شرائط کے۔ اور عبرانیوں 4 میں وہ کہتا ہے، اور آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ دیکھیں، خدا کے قریب جانا اور اس کی حضوری میں داخل ہونا ایک غیر مشروط ہے۔ یہ قابل غور بات ہے کہ آستر 3 دن کے بعد بادشاہ کے پاس گئی، چنانچہ اس نے مردکی سے کہا کہ وہ تمام لوگوں کو حکم دے کہ وہ اس کی طرف سے 3 دن کا روزہ رکھیں، اور تیسرے دن وہ بادشاہ کے پاس جائے گی تو وہ تقریباً مر جائے گی، کیونکہ وہ قانون جانتی تھی، وہ مقررہ دن میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ آسان ہے کہ وہ مر جائے گی، لہٰذا وہ ایسی ہی تھی جیسے وہ 3 دن سے مر گئی تھی۔ اور جب وہ بادشاہ کے پاس گئی اور اس نے اپنے سونے کا عصا اس کی طرف بڑھایا تو اسے مجھے ابراہم کی یاد آئی جب وہ اسحاق کو لے کر جا رہا تھا، اور تیسرے دن اسحاق ایسا تھا جیسے وہ 3 دن سے مردہ تھا، اور پھر تیسرے دن اس نے اسحاق کو زندہ کیا تھا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اور وہی کہانی یہاں بھی ہے۔ آستر یوں تھی جیسے وہ مر چکی ہے، یا پھر اس نے 3 دن کے لیے خود کو موت کی سزا میں رکھا تھا، اور پھر تیسرے دن سونے کا عصا باہر رکھا گیا تھا۔ اور جب ہم بائبل مقدس میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک 3 دن یا 3 راتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یقیناً اس کے بعد ہمیں مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں چمک ایک شاندار علامتی تصویر ملتی ہے۔ یقیناً مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، کیونکہ ہم نے اس کے جی اٹھنے پر یقین کیا، جس کی تعریف و تمجید کی گئی، اور مسیح ہمیں بتاتا ہے کہ جب مسیح کے ساتھ موے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، اور نیز ہمیں آسمانی مقاموں پر بیٹھایا، اور ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح نے ہمیں پہلے ہی داخل کر دیا، جی صحیح، اور اسی داخل لیے کر مجھے دیا گیا۔ اجازت لینے کی یا دستک دینے کی کوئی ضرورت نہیں، یا پھر پہلے سے ملاقات کا وقت لینا ہو یا کچھ یا بھی۔ خاص چند تقرروں کا شیڈیول میں ہو۔ کسی بھی وقت اندر آ سکتا ہوں، کیونکہ میں پہلے ہی خدا کی حضوری میں ہوں۔ جی صحیح۔ اس گفتگو کے موقع پر میرا آپ سے یہ سوال بھی ہے کہ جب آستر نے اپنی طرف سے تمام لوگوں سے روزے کی درخواست کی تو اس نے بھی اپنے لیے دعائیں نہیں مانگی، اس نے روزے کے لیے کہا لیکن دعا رشتہ نہیں ٹوٹ مانگی۔ گیا تھا، اور ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ تابع ہونا اور توبہ کا احساس ہونا تھا، اور روزہ جس کی نمائندگی کرتا ہے ان میں سے ایک سر تسلیم خم کرنا اور خود کو نکارا اور بے فائدہ محسوس کرنا ہے، لیکن خدا سے رابطہ کرنے کی ہمت نہ تھی، اور دعا کا مطلب رشتہ ہے، اور خدا کا لوگوں کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا اور وہ خدا کی مرضی سے باہر تھے، اور کیونکہ وہ خدا کی مرضی سے باہر تھے اس لیے ان میں خدا سے دعا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ جی صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. میرا سوال مردوکی کے بارے میں ہے. جب اس نے آستر سے کہا کہ وہ بادشاہ ایکویریس کے پاس جا کر یہودیوں کی طرف سے اپنے لیے حمایت مانگے، کیا مردوکی صحیح روحانی درجے پر نہیں تھا؟ کیونکہ یہ اس کے لیے کافی نہیں تھا کہ لوگ روزہ رکھیں اور خدا کو اس معاملے کو سنبھالنے دے کیونکہ وہ انہیں بچا سکتا ہے، اس لیے آستر سے مداخلت کو کیوں کہا؟ کیا مردوکی کی درخواست کے آستر کو مداخلت کرنی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا پر انحصار نہیں کرتا تھا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، موجودہ ذرائع کا استعمال ایمان سے متصادم نہیں ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ خدا اسے شفا دے، وہ پھر بھی دوا لیتا ہے. صحیح. دیکھیں، پالوس رسول پہلے خاموش رہا جب وہ جیل میں گیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی رومی قومیت ظاہر کرے تاکہ وہ فلپیوں میں جیلر سے ملے. اس نے دعا کی ہوگی اور خدا نے اسے نکالنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دیا ہوگا، لیکن اس کے پاس موجودہ سرٹیفکیٹ استعمال کرنے کا موقع تھا. ضروری نہیں کہ خدا معجزانہ طور پر اسے استعمال کرے. اگلے دن اس نے بتایا کہ وہ رومی ہے. جیسے ہی اس نے بتایا، انہوں نے اسے آزاد کر دیا. وہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اس سے معافی مانگی. لہٰذا دستیاب انسانی ذرائع کا استعمال ایمان سے متصادم نہیں. اس کے علاوہ جی. اور بھی کچھ ہے، اور اس میں ہمیں حکمرانوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا سبق بھی ملتا ہے، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. لیکن ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور خدا کسی بھی سالس کا استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ علیشا اور شمنیت کا عورت کے ساتھ ہوا تھا. کیا تو چاہتی ہے کہ تیری سفارش کی جائے؟ صحیح. تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، خدا استعمال کرتا اگر ہے. میرے حقوق حاصل کرنے کا کوئی قانونی ذریعہ ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے تو مجھے اس اور وہ اسے راستے پر استعمال چلنا کرتا ہے. چاہیے. اور اگر فیصلہ کرنے والے میرے ساتھ انصاف کرنے سے انکار کرتے ہیں تو مجھے اس سے عہد کرنا ہوگا راستی سے جو راستے سے فیصلہ کرتا ہے. لیکن خدا نے مجھے اپنے حقوق لینے کے لیے قانونی راستے اس فراہم میں کوئی کیے مسئلہ ہیں، نہیں. تو یہ خداوند کی طرف سے الہی فراہمی ہے. بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں صحیح. ہے، پانی کے نالوں کی صحیح. مانند. جی، کوئی سوال؟ میں مسیحت میں روزے کی اہمیت کے متعلق جاننا چاہتی ہوں، اور کیا اس کی کچھ شرائط ہے کہ ہم اسے روزہ کہتے ہیں؟ یہاں روزے کا ذکر کئی بار آیا ہے. کلام کے مطابق روزہ کیا ہے؟ روزہ نااہلی اور انتہائی کمزوری کو محسوس کرنے کے بارے میں ہے، اور اس کے ساتھ یہ خدا پر بھروسے کا احساس بھی ہے. صحیح. کیا اس کے مہینے میں انتہائی ضروری مخصوص دن یا مخصوص وقت ہے؟ اس کا تعلق میری انتہائی ضروری احساس سے ہے، اور اس کا تعلق کسی مسئلے میں خدا کی مداخلت کی شدید ضرورت کا احساس ہے. پر اگر کوئی حرج نہیں اور بڑی ضرورت نہیں تو میں روزہ کیوں رکھوں؟ روزے کی شرائط یہ ہے کہ کھانے سے مکمل پرہیز کیا جائے، اور میں کہتا ہوں کہ اس اور میں اس کی شرط یہ ہے کہ کھانے سے مکمل بالکل پرہیز ہے. پرہیز کیا جائے. گویا میں کہتا ہوں میں اس کھانے کے لائق نہیں اور خدا کے حضور سر تسلیم خم کر دوں. صحیح. ایسا ہی ہے؟ جی. خلاصہ یہ ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں روزہ کچھ وقت کے لیے کھانے سے مکمل پرہیز ہے، جس کا ذکر کلام پاک میں ہے، لیکن جتنا کہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ روزے کا مقصد تھوڑی دیر کے لیے خود کو وقف کرنا ہے، اور روزہ دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح. لہذا مجھے ہفتے کے آخر میں روزہ رکھ کر تفریح کے لیے نہیں جانا چاہیے. یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ دروازے کا کوئی مقصد اور منصوبہ ہونا چاہیے. میں روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ لہذا کسی کی برداشت کے مطابق مخصوص مدت کے لیے کھانے پینے سے مکمل پرہیز کرنا روزہ ہے، اور روزے کے ساتھ دعا بھی شامل ہونی چاہیے. صحیح. بہت شکریہ. چلیے جانتے ہیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا. مجھے یہ خیال اچھا لگا کہ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم کچھ احساسات محسوس کریں یا کسی خاص شکل میں آ کر اس سے بات کریں. میرا مطلب ہے کہ یہاں پر کسی کو بادشاہ کے محل کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ ٹاٹ پہن کر اور غم کا لباس پہن کر جایا جا سکتا تھا، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس کسی بھی جذبات کے ساتھ صحیح. جائیں. مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ خدا سے بات کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے. میرا مطلب ہے میں جب چاہوں خدا سے بات کر سکتی ہوں، اور پرانے دنوں کی طرح نہیں جب کسی خاص وقت پر جانا ضروری تھا. یہ روزمرہ کا رشتہ ہے. دعا کرنا ایماندار کے لیے فطری سانس ہے. اس کا کوئی خاص وقت نہیں. صحیح. جی آپ. میں نے ایک تبصرہ سنا ہے جو مجھے اس حصے میں پسند آیا، اور مجھے اب یہ یاد آیا کہ مردکی آستر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کے ذریعے کچھ حمایت مل سکے، اور در حقیقت خداوند کا ارادہ تھا کہ آستر اپنی مداخلت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے گی، لیکن خداوند اسے دکھانا چاہتا تھا کہ آستر شروع ہی میں خوفزدہ تھی اور اس نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ اسے اپنی طرف دیکھنا سکھانا چاہتا تھا. اور پھر حمایت آستر کے ذریعے آئے گی، لیکن اس نے مردکی کو اپنی سوچ بدلنے پر مجبور کیا اور اسے بتایا کہ راحت دوسری جگہ سے آئے گی. لہٰذا تبصرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند ہمیں کبھی کبھی ہلا دیتا ہے. بالکل صحیح. آپ سب کا شکریہ. خادمین کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی.
नाजरीन, मादी और फारस का कानून कहता है, ये मना है कि कोई भी बादशाह के महल में दाखिल हो अंदरूनी सहन के अंदर जब तक कि बादशाह सोने का असा उसकी तरफ ना उठा दे, और जो उस हद को तोड़े उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लिए दरवाजा खुला है। मेरे और आपके लिए सुनहरी असा के जरिए दरवाजा खुला है। सुनहरी असा क्या है? यीशु मसीह का खून। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें। हमें यीशु के खून के सबब से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। आपकी कौमियत या आपकी सकाफत जो भी है, या आप जहां से भी हैं, आप करीब आ सकते हैं और दुआ कर सकते हैं, और मसीह के खून के जरिए जो सलीब पर बहाया गया था, खुदा के साथ ताल्लुक में रह सकते हैं। खुदा कभी मखसूस मुलाकातों का तयन नहीं करता। जैसे डॉक्टर के पास जाने के लिए पहले वक्त लेना पड़ता है, और कब से कब तक दुआ की जाए, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, वो हमेशा मौजूद है। दरवाजा हमेशा हमारे लिए खुला हुआ है। क्या आपको कोई मसला है या फिर कोई शिकायत है? आप खुदा के पास पुकारते हुए जाना चाहते हैं, आपके लिए दरवाजा खुला है। क्या आप परस्तिश करना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं, हमद करना चाहते हैं, आपके लिए दरवाजा खुला है। खुदा ने मसीह के खून के जरिए आपके लिए अपना दरवाजा खोल दिया। आप खुदा के साथ जिंदा ताल्लुक कायम कर सकते हैं, और दुआ करना ऑक्सीजन की तरह होगा जो आप हर रोज सांस लेते हैं। हर रोज खुदा के सामने सांस लेते और बाहर निकालते हैं। आप खुदा के बगैर एक मिनट भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसके बगैर करते हैं तो इसका मतलब मौत है। मसीहियत हमें सिखाती है कि खुदा के साथ ताल्लुक एक जिंदा रिश्ता है। मैं दुआ के दौरान जिंदगी का सामान हासिल करता हूँ। अपनी कमजोरी को महसूस करें और खुदा के साथ ताल्लुक कायम करें, और खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने दरवाजा खुला छोड़ा है उन सब के लिए जो मसीह के खून में पनाह लेने आते हैं और एक हकीकी रिश्ते में दाखिल होते हैं। आप खुदा के हजूर मकबूल हो जाएंगे, और आपकी दुआएं और इबादत मसीह के नाम पर कबूल की जाएंगी। अजीजों, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बड़ा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।